अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जब्बाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। पानामा लीक्स इंक्वायरी कमीशन पर सियासी तनाव बदस्तूर बरकरार, हुकूमती वज़रा की वज़ीर आज़म हाउस में लंबी मुशावरत, कमीशन के सरबराह के नाम का ऐलान आज भी ना हो सका। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने सिर्फ चीफ जस्टिस की सरबराही में बनने वाले इंक्वायरी कमीशन का मुतालबा दोहरा दिया। कहा कि वज़ीर आज़म के रिश्तेदारों की मुशावरत से बनने वाले कमीशन की कोई वक़्त नहीं। अपोजिशन की जिस जमात ने भी रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन कबूल किया, समझेंगे उस जमात ने अपनी कीमत लगवाई है। MQM की पाक सरजमीन पार्टी के हाथों मुसलसल विकेटें खोने का सिलसिला जारी। PS 127 से रुकने सिंध असेंबली अशफाक मंगी भी मुत्तहिदा को खैरबाद कहकर मुस्तफ़ा कमाल को प्यारे हो गए। 3 मार्च से लेकर अब तक मुत्तहिदा से ताल्लुक तोड़ने वाले अरकान सूबाई असेंबली की तादाद 4 हो गई। दूसरी जानिब MQM कन्वीनर नदीम नुसरत का वीडियो लिंक खिताब, कहा कि एक ताकतवर इदारे के अरकान MQM को धमकियां दे रहे हैं। MQM का वफ्द आर्मी चीफ को सबूत पेश करने के लिए तैयार। और साबिक कप्तान क्रिकेट टीम इंजमामुल हक क्रिकेट बोर्ड के नए चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। साबिक क्रिकेटर्स तौसीफ अहमद, वजाहतुल्लाह वास्ती और वसीम हैदर भी सिलेक्शन कमेटी के अरकान होंगे। साबिक बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद नेशनल क्रिकेट एकेडमी के कोच तैनात। रातों रात रिजल्ट सामने नहीं आएगा, अभी खिलाड़ियों को बगौर देखूंगा, नए चीफ सेलेक्टर की मीडिया से गुफ्तगू। नाज़रीन, इन मामलात के ऊपर आज इन फोकस में हमारी नज़र रहेगी। पनामा लीक्स पर पाकिस्तान में किसी भी किस्म के तहकीकाती कमीशन की तश्कील जिस कदर सियासी तौर पर शोर अंगेज़ मामला दिखाई दे रहा है, उतना ही पुरअसरार भी। ये पुरअसरार क्यों है, हमने इसके लिए पुरअसरार की इस्तिलाह क्यों इस्तेमाल की है, कुछ इस पर बात करेंगे इस मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, पाकिस्तान के ज़िम्मे में पनामा लीक्स का मामला सियासी तौर पर भी बहुत शोर अंगेज़ है और पुरअसरार भी है। और इस मामले को पुरअसरार बना रही है हुकूमती कैंप में होने वाली तवील मुशावरत। 2 दिन हुए, हुकूमती वज़रा मिल बैठते हैं, तवील मुशावरत करते हैं और उसका नतीजा होता है एक लंबी खामोशी। हुकूमती कैंप में अगर इस कमीशन की सरबराही के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज सरमद जलाल उस्मानी साहब का नाम फाइनल हो गया है, तो बज़ाहिर ये चीज़ पब्लिक करने के हवाले से फ़िलहाल मुश्किल दिखाई दे रही है, खामोशी दिखाई दे रही है। अब एक वजह यह भी हो सकती है कि सरमद जलाल उस्मानी साहब की का जिस तरह तकाज़ा है, उनको उनकी मर्ज़ी की टीम मुहैया करना, इस हवाले से भी दिक्कत हो सकती है। बहरहाल नतीजा ये है कि आज भी वज़ीर आज़म हाउस में इसहाक़ डार साहब की ज़ेर सदारत एक मुशावरती इजलास हुआ है और आज गो के इस बात का इम्कान था, उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी कि इस तहकीकाती कमीशन के सरबराह का नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ख़बर सिर्फ आज के इजलास से ये निकली है कि अब हुकूमती कैंप की जानिब से अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडरान से राब्ता किया जाएगा। अपोजिशन जमातें इस हवाले से क्या राय रखती हैं, ये बहुत वाज़ेह है। सरमद जलाल उस्मानी साहब का नाम ज़राए से सामने आने के बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से खुर्शीद शाह साहब वाज़ेह तौर पर इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं और इमरान खान साहब जो लंदन से वापस लौटे हैं, उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है कि उनको तो खैर या उनकी जमात को किसी रिटायर्ड जज की सरबराही में बनने वाला कमीशन ही मंजूर नहीं है और अगर किसी भी जमात ने इस तरह के कमीशन को मंजूर किया तो वो और उनकी जमात कम अज़ कम ये समझेगी कि उस जमात ने अपनी कीमत लगवा ली है। तो हुकूमत की अब इस हवाले से मुश्किल क्या है? इस कमीशन को तश्कील देना ही सबसे पहली और बड़ी मुश्किल है, या इस कमीशन की तश्कील के हवाले से हुकूमत ने जो भी सोच रखा है उस हवाले से अपोजिशन को एतमाद में लेना, और अगर ये मुश्किल है तो हुकूमत इस मुश्किल का हल कैसे निकालेगी? इस पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है। मुझे इस वक्त जॉइन वज़ीर आज़म हाउस के तर्जुमान डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो अगर ये तय है डॉक्टर साहब कि एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनना है पनामा लीक्स पर, तो उसकी अनाउंसमेंट में कहाँ दिक्कत आ रही है? सरमद जलाल उस्मानी साहब का नाम फाइनल नहीं हुआ या पब्लिक करने से अभी कतरा रहा है हुकूमती कैंप? नहीं जी, आपको जैसे मालूम है कि पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है 5-6 जजेस जो हैं मुख्तलिफ जो रिटायर हो चुके हैं, उनके पास ये तजावीज़ लेकर गए हैं हम लोग कि वो कमीशन बनाएं और उसको हेड करें। और ज़्यादातर वो ऐसे लोग हैं जिनके नाम के ऊपर और किरदार के ऊपर एक कंसेंसस है पूरे मुल्क के अंदर
کہ انہوں نے بڑی باوقار زندگی گزاری ہے اور یہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ عوام کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو منظور ہوگا. لیکن ہمارے ہاں اتنی زیادہ سیاست کے اندر پولرائزیشن ہو چکی ہے اور اس طرح کی زبان بولی جاتی ہے ہر وقت کہ کوئی بھی شخص جس نے تمام زندگی عزت سے گزاری ہو اور ریٹائرمنٹ کے بعد، اور آپ کو معلوم ہے ذرا اگر آپ سیاست کرتے ہوں یا جرنلسٹ ہوں تو آپ کو تھوڑا سا تھک سکنڈ ہونا پڑتا ہے، کیونکہ لوگ آپ پر حملے کرتے رہتے ہیں اور آپ کو متواتر ان کا جواب دینا پڑتا ہے. لیکن جو ہمارے ججز ہوتے ہیں، معزز جو عدلیہ کے لیڈرز ہیں، انہوں نے سوائے زندگی میں اپنے نام اور انٹیگریٹی کے علاوہ کچھ نہیں کمایا ہوتا. تو اگر ان کو ایسا لگنا اور دکھنا شروع ہو جائے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک بھرپور زندگی گزارنے کے بعد، لوگوں کو عدل مہیا کرنے کے بعد جاتے جاتے ان کا نام جو ہے وہ کسی ٹریلر کے اوپر اچھالا جائے گا یا کسی سڑک کے اوپر لیا جائے گا، تو وہ گھبرا جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے معزز جج جو ہیں انہوں نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد، سوچ و بچار کے بعد، جی عثمانی صاحب اور کچھ دیگر لوگوں سے گفتگو چل رہی ہے اور وہ جیسے ہی فائنلائز ہوگی وہ آپ کے سامنے لائی جائے گی. لیکن یہ بات میں بڑی واضح شکل میں آپ سب کے سامنے اور عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کی زبان درازی کی جاتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، بالخصوص یہ پچھلے 1-1.5 سال سے جو شروع ہوئی ہے، تو تمام ججز جن کو ہم اپروچ کرتے ہیں ان کے تحفظات ہوتے ہیں، کچھ کے ذرا کم ہوتے ہیں، کچھ کے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اعتماد جو ہے وہ بے انتہا ضروری ہے. اور اگر ہر جج کو ہم وقت سے پہلے ہی، اس سے پہلے کہ وہ ایکسیپٹ کریں اور ان کا نام تجویز کیا جائے، اگر ہم ان کو پہلے وقت سے ہی کنٹروورشل بنا دیں گے اور ان کے نام کے ساتھ کئی چیزیں منسوب کر دیں گے جن کا حقیقت سے شاید کوئی تعلق نہ ہو، تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے ججز کے لیے اس بات کو آگے لے کے جانا، اور اس سے ہمارے دل میں بھی شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. کنٹروورشل بنا دیں گے کا صیغہ کیوں استعمال کیا ڈاکٹر صاحب؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو بنا دیا گیا ہے؟ آپ اپنے تئیں راضی کر لیجئے عثمانی صاحب کو، لیکن اپوزیشن جماعت، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، ان کا تو بڑا ایک موقف آ رہا ہے سامنے. خورشید شاہ صاحب کو بہرحال تحفظات ہیں عثمانی صاحب کی سربراہی بننے والے کمیشن پر، اور خان صاحب کو تو خیر جج کی سربراہی کمیشن کی کرنا ہی نامنظور ہے. سو ان دو جماعتوں کو آپ کیسے کنونس کریں گے؟ عثمانی صاحب کو تو چلیں آپ کر لیں گے. دیکھیے یہی جو ہے یہی چیزیں جو ہیں وہ شکوک کی بنیاد پیدا کرتی ہیں، کیونکہ اگر آپ ایک سیکونس میں چیزوں کو دیکھیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک انکوائری کمیشن، آپ کو معلوم ہے کہ پاناما کے اندر پرائم منسٹر کا کوئی نام نہیں تھا، تو اگر آپ صرف قانونی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو پرائم منسٹر پہ یہ مقرر نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے. لیکن اگر آپ اس کو اخلاقی طور پہ دیکھیں تو یہ انہوں نے قوم کے سامنے آ کے یہ کہا کہ اگرچہ میرا نام نہیں ہے، میرے بچوں کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میں پرائم منسٹر ہوں تو میں اپنے بچوں کو بھی احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ میرے بچے خود آئیں گے اور اپنے آپ کو پیش کریں گے کمیشن کے سامنے، اور وہ تمام سوالات جو اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، یہ پیسہ ٹرانسفر کیسے ہوا، یہ پیسہ انویسٹ کیسے ہوا، یہ کس بینک سے پیسہ گیا، یہ تمام جواب جو ہیں وہ میرے بچے آ کے خود دیں گے. تو انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو احتساب کے لیے پیش کر دیا. تو اس کے بعد تو کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے اس کا اعلان کیا تو فوری طور پہ بالخصوص ایک پارٹی نے، مگر آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اس کو فوری طور پہ کنٹروورشل بنا دیا. تو ہم نے کہا اچھا، پھر خود ہی انہوں نے تقریر میں کہا، میرے خیال میں خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی کوئی تقریر تھی جس میں انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کیجئے، آپ ایف آئی اے آپ کے نیچے ہے، نیب آپ کے نیچے ہے، کئی ذیلی ادارے آپ کے نیچے ہیں، آپ ان میں سے کسی سے کروائیں اس کے اوپر انویسٹیگیشن. یہ ہمارے سامنے چودھری معاملات، لیکن وہ دیکھیں نا، اعتراض یہی ہے کہ وزیر اعظم کے صاحبزادوں کا یا اہل خانہ کا نام آ رہا ہے اور کمیشن کا اعلان بھی وزیر اعظم کر رہے ہیں. موونگ آن، اگر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا جائے، چیف جسٹس کے ریمارکس ہمارے سامنے، وہ کہتے ہیں کہ جی سو موٹو نوٹس لینے کا کہا جاتا ہے، تحقیقات تو عدالت کا کام نہیں ہے، تو انتظامیہ کا کام ہے. بٹ حکومت نے کیا باقاعدہ درخواست کی ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ وہ کر لیں کمیشن کی سربراہی، اور انہوں نے باضابطہ انکار کیا؟ اور اگر ایسا ہے تو آپ اپنی مشکل آسان کیجئے نا، بتا دیجئے خان صاحب کو کہ یہ کہا ہے چیف جسٹس صاحب نے. جی دیکھیے، 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور ایک لاجک بھی آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے کی کوشش کروں گا. چیف جسٹس صاحب نے تو اپنی بڑی واضح شکل کے اندر کچھ دن پہلے جو ہے انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے اور ہمیں اس میں نہ گھسیٹا جائے. میں ان کی زبان کو تھوڑا سا انٹرپریٹ کر رہا ہوں.
معذرت چاہتا ہوں، میرا کوئی ایسا ان کو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ ورڈز انٹو ہز ماؤتھس، مگر ان کی جو بھی اسٹیٹمنٹس تھیں وہ عوام کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد کچھ اور بھی اسٹیٹمنٹس ریلیز ہوئیں جن نے ہیڈ لائنز بنائیں، جس میں بڑی واضح شکل کے اندر یہ کہا گیا مختلف اخبارات کے اندر کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ یہ ذمہ داری لینے کے لیے اس وقت شاید تیار نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کا کام نہیں ہے اور ہر ادارے کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے۔ تو ایک طرف تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک تقریباً انکار کر دیا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے اور جن اداروں کا کام ہے وہ کریں۔ جب ہم نے کہا کہ ہم کمیشن بنا دیتے ہیں تو اس کو کنٹروورشل کر دیا گیا اور ججز کو بھی کنٹروورشل کر دیا گیا، اور صاف کہا پی ٹی آئی نے کہ ہم تو اس کو مسترد کرتے ہیں جو انکوائری کمیشن ہے ریٹائرڈ جج کو، پر تو چلیں وہ بھی کیا، دو چیزیں گئیں۔ تیسری بات پھر یہ سامنے آتی کہ جن اداروں کا کام ہے جن کا ذکر کیا ہے چیف جسٹس صاحب نے وہ کر لیں، تو انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ آپ جس افسر کے اوپر انگلی رکھیں جو حاضر سروس ہو، ہم اس سے انویسٹیگیشن کروانے کو تیار ہیں۔ یہ بھی نہیں کہا کہ متفقہ کنسنسس ہوگا، یہ کہا کہ آپ سلیکٹ کریں کہ یہ ہوگا افسر، تو وہ بھی ریجیکٹ کر دیا، اور ایک ایسے افسر کا نام لیا گیا جن کے ایک تو پیپلز پارٹی کے لیے وہ شاید قابل قبول نہیں ہے کیونکہ ان کی ایک اب آخری اگر ایک منٹ مجھے دیجیے، اگر یہ ساری باتیں جی ایک سیکنڈ ذرا دیجیے گا۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں کیوں پیش کر رہا ہوں، اگر تو حصول جو ہے وہ انصاف کا ہے اور احتساب کا ہے، تو چیف جسٹس صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ میں خود سے نہیں یہ کرتا اور یہ میرا کام نہیں ہے، تو پچھلے تقریباً 12 ملین کاغذات جو ہیں وہ نکلے ہیں پاناما پیپرز کے اندر، اور ایک سال سے 400 سے 600 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جن میں پاکستانی جرنلسٹ بھی ہیں وہ اس کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب کو چاہیے یا کسی بھی اپوزیشن لیڈر کو چاہیے کہ صبح وہ تمام ریسرچ جو ہو چکی، ہم ایسا تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ کر لیں، جو ریسرچ ہو چکی ہے اسے اٹھائیں، اور سپریم کورٹ کے اندر ان کا یہ قانونی حق ہے صبح جا کے ایک پٹیشن فائل کر دیں، اور اگر ہم نے کچھ غلط کیا تو ہمیں ڈسکوالیفائی کروا دیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم خود بھی سپریم کورٹ میں نہیں جائیں گے، ہائی کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے اور ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ آپ ثبوت اور شواہد لے کر ہائی کورٹ کے اندر آ جائیں، آپ وہاں بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کمیشن میں جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، آپ ایف آئی اے کے افسروں سے بھی انویسٹیگیشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ عوام کو یہ بھی نہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب میں دیکھیے نا، اگر تو آپ کسی کو صرف ایک انسٹیٹیوشن کو پش کرنا چاہتے ہیں یا امبیرس کرنا چاہتے ہیں وہ تو ایک اور مسئلہ ہے، جب انہوں نے عام کہہ دیا اور عوام کے سامنے آ کے کہہ دیا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے تو اس بات کو ہم آگے کیسے بڑھائیں۔ مگر دوسری طرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کسی بھی ایسی انسٹرومنٹ کے اوپر تیار نہیں ہیں جس سے حصول ہو سکے احتساب کا یا انصاف کا، تو پھر آپ کو مقصود کیا ہے، آپ کے ذہن میں کیا خاکہ ہے، آپ لوگوں کو دوبارہ سے سڑکوں پہ لا رہے ہیں، آپ کبھی دھرنے کا تھریٹ دیتے ہیں، کبھی موبلائزیشن کا۔ سوال بدل دیتا ہوں کہ اس مشکل کا حل آپ لوگوں نے کیا نکالا ہے؟ پریشر بڑھے گا، یہ معاملہ دبنے والا تو نہیں ہے؟ خان صاحب کی جماعت کو بہرحال آپ کو اعتماد میں لینا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ حکومتی وزراء آئیں، مشاورت کریں اور کسی کمیشن کے سربراہ کا اناؤنس کر دیں، وہ تو خان صاحب کہتے ہیں تو رشتہ داروں کی مشاورت سے بن رہا ہے۔ سو اس مشکل کا حل آپ لوگ کیا نکالنے جا رہے ہیں؟ نہیں، خان صاحب کو ہر طرف رشتہ دار، اگر لوگ الیکشن جیت کر آتے ہیں اور پارٹی کے عہدیدار ہیں ان میں سے کچھ لوگ اور ان کا آپس میں کچھ رشتہ ہے، تو پوری دنیا کے اندر جہاں پہ جمہوریت ہوتی ہے، جمہوریت الیکٹڈ لوگوں سے چلتی ہے، اور یہاں پہ بھی الیکٹڈ لوگ جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ خان صاحب اس طرح کی باتیں جب کرتے ہیں تو وہ ملائن کرنے کے لیے کرتے ہیں، اگر وہ اپنی پارٹی میں دیکھ لیں، اگر وہ خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں، اس کے الیکشنز میں دیکھ لیں، وہاں کے ناظمین کو دیکھ لیں، تو ان کو تمام سوالوں کے جواب مل جائے گا۔ یہ رشتہ داروں والی جو باتیں کرتے ہیں وہ اپنے جس وقت ہسپتال کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کو سامنے لے کر آتے ہیں اور اس کو ان کو رشتہ دار نہیں نظر آتے، مگر خیر اس بات کو چھوڑ دیں، نامناسب بات ہے، ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جو بات بڑی واضح ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کسی اور ڈیزائن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یہاں پہ حصول نہ انصاف کا ہے نہ احتساب کا ہے۔ ہمارے ہاں کیونکہ جمہوریت کی روایت بہت کمزور ہے تو شاید ایک سیاسی پارٹی جو بالخصوص ایک جو ہے اس کو یہ یقین ہے کہ بغیر ووٹ لیے عوام کا کوئی اور بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے جس کے ذریعے حکومت الٹائی جائے اور غیر جمہوری طریقہ کار کے ذریعے اقتدار میں آیا جائے، مگر ایسا ہوگا نہیں۔ جمہوریت کے خلاف ایک ممکنہ سازش تو قرار دے دیا ہے پھر؟
دیکھیے یہ تو بڑی واضح سی بات ہے کہ اگر آپ کی کوئی بھی طریقہ کار جو احتساب کا ہو، آپ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ وزیر اعظم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، چلیں مل کے بیٹھتے ہیں، اس کے ٹی او آرز طے کرتے ہیں اور جس جج کو ہم متفقہ طور پر لے کر آتے ہیں اور پھر یہ فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اگر چیف جسٹس تیار نہیں، کوئی اور جج آ نہیں رہا، اداروں کے اوپر آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، تو پھر یہ حصول کیسے ہوگا؟ آپ بتائیے مجھے، کوئی طریقہ کار بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اگر آپ صرف انصاف کریں مگر ہر انصاف کا طریقہ کار ریجیکٹ کرتے جائیں۔ حکومت کے پاس ٹیبل پر رکھنے کے لیے ہے کیا؟ اپوزیشن کا اعتراض میرے خیال میں عثمانی صاحب کو ابھی آپ کہہ رہے ہیں نام فائنل کرنا ہے، وہ خود بیک آؤٹ کر سکتے ہیں، تو آپ رکھیں گے کیا ٹیبل پر؟ جی دیکھیے، ہم اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے اس وقت وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اس سے انہوں نے مشاورت کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا، اور جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہی باتیں تمام سیاسی جماعتوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، کیونکہ ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ جمہوریت میں عدم استحکام پیدا کرنے کی نہ قائل ہے نہ کرنا چاہتی ہے۔ تو ایک پارٹی اگر ایسا کرتی ہے تو ہم سب کو بلا رہے ہیں ٹیبل پہ، ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے یہی سوال پوچھ رہے ہیں جو آپ سے پوچھ رہے ہیں یا عوام آپ کے توسط سے عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ کوئی طریقہ کار پہ آپ اگری تو کریں۔ آپ ہر طریقہ کار کو ریجیکٹ کرتے جا رہے ہیں تو یہ بات آگے کیسے بڑھے گی؟ ہمیں تو جو سمجھ آتی ہم آپ کے سامنے لا کے پیش کرتے ہیں، آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ ہر چیز کو ریجیکٹ کرتے چلے جائیں گے تو پھر سیاسی جماعتوں کو بھی تو یہ پوچھا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب کہ حکومت بھی اس وقت پریشان ہے کہ یہ بات کیسے آگے پڑے گی، وزیر اعظم چونکہ نہیں ہے ملک میں، نہیں ہمیں دیکھیں حکومت کو یہ کام، وزیر اعظم وقتی طور پر حکومت کو کامل یقین ہے کہ حکومت کو یہ کامل یقین ہے سر کہ جب ہم یہ عمل جو ابھی شروع کیا ہے سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا، جب ان کے لیڈران کے پاس جائیں گے اور ان کے سامنے یہ اپنا پورا کیس پیش کریں گے اور ہم کہیں گے کہ پرائم منسٹر اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو احتساب کے لیے پیش کر رہے ہیں، تو ہمیں قوی یقین ہے کہ وہ بھی وہی بات کریں گے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایونچولی وہ کہیں گے کہ ہاں کوئی تو طریقہ کار ہونا چاہیے نا، کوئی تو بات ہونی چاہیے جس پہ آپ کہیں۔ دیکھیں اگر آپ کو مقصود صرف پرائم منسٹر کو الٹانا ہے، جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پہلے ملک میں نہیں ہیں، سو یہ پوائنٹ، کیا یہ آپشن ہے کہ وزیر اعظم وقتی طور پر اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں، کچھ مہینوں کے لیے رخصت پر چلے جائیں، اپوزیشن اس سے جسے کہتے ہیں نا پیسیفائی ہو سکتی ہے، خان صاحب تو خاص طور پر، سو یہ ایک آپشن ہے؟ دیکھیے حکومت تو اس سے پیسیفائی نہیں ہوگی، اس سے صرف خان صاحب پیسیفائی ہوں گے۔ خان صاحب کی ہمیشہ سے درخواست، آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ایک جوڈیشل کمیشن بنا دھاندلی کے زمرے میں، اور اس وقت بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر چلے جائیں، کیونکہ وہ چاہتے ہی صرف یہ ہیں، ان کے دماغ میں انصاف کا حصول نہیں ہے، ان کے دماغ میں صرف جمہوریت کو ڈیریل کرنا ہے۔ اس وجہ سے ان کی تجویز ایک ہی ہے، سوال کچھ بھی ہو جواب یہ ہے کہ پرائم منسٹر چلے جائیں۔ کیوں چلے جائیں؟ کیونکہ مجھے لوگوں نے الیکٹ نہیں کیا اور میں پرائم منسٹر نہیں بن سکا۔ تو بھائی صاحب یہ تو جمہوریت ہے، آئین ہمارا جو ہے وہ جمہوری طریقہ کار کو آگے لے کے چل رہا ہے، تو اگر پرائم منسٹر بننا ہے خان صاحب کو یا ان کی جماعت کے کسی فرد کو تو وہ تو ان کو ووٹ ہی لینا پڑے گا۔ اس ملک کے اندر ووٹ کے بغیر اب لوگ پرائم منسٹر نہیں بنیں گے۔ اگر میں یہ کہوں اسی طرح امریکی صدور جو ہیں یا صدر جو ہیں وہ کیمپ ڈیوڈ جاتے ہیں 2 یا 3 ہفتے اپنے خاندان کے ساتھ تفریح کرنے کے لیے، بیماری میں نہیں تفریح کرنے کے لیے، اور ہم بولیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم کسی نئے کو پریزیڈنٹ بنا دیتے ہیں۔ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، نون لیگ کو بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ 8 سال ہو گئے اس ملک میں ماشاءاللہ جمہوریت کے تسلسل کو، اب ہمیں یہ جو ٹرانسپیرنسی ہے، احتساب کا جو بار ہے، اخلاقیات کا جو بار ہے، اس کو ریز کرنے کی ضرورت ہے، اس روایتی نیریٹو سے آگے چلنے کی ضرورت ہے کہ جی جمہوریت کے خلاف کوئی سازش ہونے جا رہی۔ یہ آپ کی بات بالکل 100% ٹھیک ہے، تو میں یہی سوال آپ کو ریٹرن کر دیتا ہوں کہ اگر چیف جسٹس بھی نہیں ہیں، اگر کمیشن بھی نہیں ہے، اگر ادارے بھی نہیں ہیں، اگر خود بھی سپریم کورٹ میں نہیں جا کے پٹیشن فائل کرنی، اگر ہائی کورٹ جس نے پٹیشن ایڈمٹ کی ہوئی ہے وہاں پہ بھی ایویڈنس نہیں دینا، تو یہی سوال میں آپ کو ریٹرن کر دیتا ہوں کہ آپ بتائیے، اگر آپ صرف یہی چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر چلا جائے تو پھر آپ کا ڈیزائن تو بڑا واضح ہے نا کہ آپ جمہوریت سے آپ کو مسئلہ ہے، آپ کو انصاف سے یا احتساب سے مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو انصاف احتساب چاہیے تو میں نے آپ کے سامنے تمام چیزیں رکھ دی ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور چیز آتی تو آپ بتا دیں۔ اس کا تعلق اخلاقیات سے بھی ہو سکتا، اس کا تعلق اخلاقیات سے بھی ہم جوڑ سکتے ہیں، لیکن لیٹس موو آن۔ وزیر اعظم واپس تشریف لا رہے ہیں کل؟ جی انشاءاللہ نہیں، کچھ ابھی کو وقت کا تعین نہیں ہوا، لیکن بہت جلد واپس آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جب آپ بہت جلد کہتے ہیں تو یہ کسی چیز سے مشروط ہے؟ کچھ دنوں میں،
نہیں, وہ صرف ان کے جو ٹیسٹ ویسٹ ہوئے ہیں انہوں نے 2 مرتبہ وہ جا چکے ہیں اور ڈاکٹروں سے مشاورت کر چکے ہیں. تو پہلے جو خیال تھا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا کہ ابھی ان کو کچھ دیر لمبا رہنا پڑا تو پھر لوگوں عوام کو بتائیں گے, ایسی کوئی چیز ابھی سامنے نہیں آ رہی. ڈاکٹروں نے یہ ضرور کہا ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً ذرا اپنی صحت کا خیال رکھیں, مگر اس کے علاوہ کوئی ایسی خاص بات نہیں. تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں وہ واپس آ جائیں گے. چلیے, اور چونکہ آپ فرما رہے ہیں کہ اب حکومت کی جانب سے رابطہ شروع کر دیا گیا ہے اپوزیشن جماعتوں سے, تو اس کا مطلب ہے اب ہم حکومتی وزراء کو شوکت خانم پر تنقید کرتے, خان صاحب پر تنقید کرتے یہ تو نہیں دیکھیں گے, ابھی تو مشاورت ہوگی. پھر دیکھیے ایک بات تو بہت واضح ہے کہ اگر کسی کو ایسا لگا کہ شوکت خانم پہ تنقید کی گئی ہے تو یہ بات غلط تھی. بات وہاں پہ صرف یہ کی جا رہی تھی کہ جن جگہوں کے اوپر آپ یعنی آپ فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں, آپ چیئرمین ہیں کسی بورڈ کے, اگر یہ آف شور کمپنیاں بنانا جو ہے وہ میرے لیے غلط ہے اور تو اخلاقی طور پہ آپ کے لیے بھی غلط ہے. اگر یہ انویسٹمنٹس کرنی میرے لیے یا میرے بچوں کے لیے غلط ہیں تو آپ کے لیے بھی غلط ہیں. تو عوام کو صرف یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہاں پہ ڈیول پالیسی چل رہی ہے, یہاں پہ چہرے کے 2 رخ ہیں, ایک رخ اپنے لیے اور ایک رخ باقی لوگوں کے لیے. یہاں پہ کہیں ہم شکریہ ادا کرنا آپ کا, آپ نے وقت نکالا ہم سے بات کرنے کے لیے. وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان ڈاکٹر مصدق ملک یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت نے سرمد جلال عثمانی صاحب جسٹس ریٹائرڈ, ان کا نام تحقیقاتی کمیشن کے سربراہ کے حوالے سے فائنل کرنے کے مرحلے میں ہے, اور اس دوران اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت اپوزیشن جماعتوں کے پارلیمانی لیڈران سے رابطہ کرے گی, مشاورت کرے گی. ایک مختصر بریک لیں گے. متحدہ قومی موومنٹ کے ایک اور رکن سندھ اسمبلی نے پاک سرزمین پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے, مصطفیٰ کمال صاحب کی جماعت میں. کچھ بات ہوگی اس پر اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, ایم کیو ایم کے ایک اور رکن سندھ اسمبلی جنہیں اب سابق ایم کیو ایم رکن سندھ اسمبلی لکھا اور پڑھا جائے گا, جناب اشفاق منگی صاحب, انہوں نے آج ایم کیو ایم کی رکنیت سے استعفیٰ دیا, اور مصطفیٰ کمال صاحب جو کہ ایم کیو ایم کے باغی اور ناراض رہنما ہیں, ان کی جماعت پاک سرزمین میں شمولیت اختیار کر لی. منگی صاحب نے آج پریس کانفرنس کی مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ. انہوں نے بتایا کہ وہ بنیادی طور پر عوام کی خدمت کے جذبے سے آئے تھے, ایم پی اے ایم این اے بننا زیادہ مقصود نظر نہیں تھا, اور خصوصاً ان کو بہت افسوس ہوا, وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایم کیو ایم پر را کی مدد کا الزام لگے گا. دوسری جانب آج ہم نے ایم کیو ایم کے کنوینر ندیم نصرت صاحب کو ایک ویڈیو لنک کے ذریعے پریس کانفرنس کرتے دیکھا. انہوں نے کہا کہ کچھ طاقتور ادارے ایم کیو ایم کے کارکنان کو دھمکیاں دے رہے ہیں, اور وہ اس حوالے سے آرمی چیف کو ثبوت پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. اشفاق منگی صاحب جو کہ اب پاک سرزمین پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کی دانست میں اب پاک سرزمین پارٹی سیاسی طور پر ایم کیو ایم کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں آ گئی ہے یا ابھی نہیں. منگی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے, آپ ایم کیو ایم سے اتنے دل برداشتہ ہو گئے اور یہ وجہ بنی آپ کی ایم کیو ایم سے علیحدگی کی, یا آپ کو پاک سرزمین پارٹی کی صورت میں مستقبل اتنا اچھا دکھائی دے رہا تھا کہ آپ نے ایم کیو ایم کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جواد صاحب میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو میں سلام پیش کرتا ہوں. آج میری شمولیت, میرے ساتھ میرے جو ساتھی تھے پورے سندھ بھر کے, اور وہ سارے ذمہ داران تھے, آج ان کی جو شمولیت دیکھی پاک سرزمین پارٹی میں, یقیناً یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سوال ہے کہ ہم لوگ کیوں یہاں پر جو ہے وہ شمولیت کرنے آئے. دیکھیں, میں نے پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کی اور اب بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ ہم نے 16 سال پہلے جب متحدہ قومی موومنٹ, جب الطاف صاحب نے جب متحدہ بنائی, تو ہم نے سندھ کی عوام نے بھرپور تعداد میں جو ہے وہاں پر جو ہے شمولیت کی, اور میں نے بالکل اس میں تو شروعاتی جو ہے وہ شمولیت کرنے والوں میں تھا. ہم نے دن رات محنت کی, پورے سندھ میں پیغام پہنچایا, اور پیغام یہی تھا کہ بھائی جو ہے الطاف حسین صاحب جو ہے وہ مڈل کلاس کی جو بات کر رہے ہیں, اور کیونکہ ظاہری ہے ہمارے خاص طور پر سندھ میں بہت سارے مسائل تھے, اس مسائل کو حل کرنے کی بات کی. تو ہم نے اور دیکھیں ماضی میں پھر نفرتیں تھیں, اردو بولنے والا سندھی سے نفرت کر رہا تھا, سندھی بولنے والا اردو بولنے والے سے نفرت کر رہا تھا. تو اس وقت ہم نے جو ہے وہ ایک برج کا کردار ادا کیا. آپ نے یہ پیغام پہنچایا, سے پہنچایا, اس پیغام نے آپ کو ایم پی اے بنوایا, اب آپ اسی کے خلاف بات کر رہے ہیں. جی میں بالکل یہ بات بھی کروں گا, مجھے ایم پی اے بنایا اس پہ میں آ رہا ہوں.
دیکھیں ہم نے پیغام پہنچایا پورے سندھ میں الحمدللہ پورے سندھ میں، پھر پاکستان بھر میں بھی گئے، اور مجھے جو ہے میں یقیناً میں نے اتنی محنت کی کہ مجھے پارٹی میں جو ہے وہ سینٹرل کمیٹی کھا گیا، سینٹرل کوآرڈینیشن کمیٹی کا میں 10 سال ممبر رہا، جس کو رابطہ کمیٹی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں 2004 سے 2008 تک میں وزیر اعلیٰ سندھ کا مشیر بھی رہا۔ میں مانتا ہوں میرٹ کی بنیاد پر آیا، میں نے محنت کی، کام کیا، اس کا رزلٹ دیا۔ پھر جو فلاحی کام تھے اس میں تو ہمیں بھیج دیا جاتا تھا، کہیں ارتھ کوئک ہوا، کہیں جو ہے وہ کہیں سیلاب آ گیا، اندرون سندھ میں جا کر ہم لوگوں سے ملتے تھے، ان کو بتاتے تھے۔ ہم تو اس میں جو ہے وہ جو ہے اس میں بالکل لگ گئے دن رات، مجھے بنایا، بالکل بنایا، لیکن میرٹ کی بنیاد پر ہم آئے۔ دیکھو یہ متحدہ قومی موومنٹ میں تو ہے، اس نے بنایا مجھے، ایم پی اے ایڈوائزر بنایا یا کسی اور کو بنایا۔ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں، وہ بھی تو اردو اسپیکنگ کو بناتی ہے، اس نے پیپلز پارٹی نے تو کبھی یہ بات نہیں کی کہ ہم نے جو ہے فلاں کو سینیٹر بنایا، ڈاکٹر اسلم کو وزیر بنایا، جو ہے وہ میں کہتا ہوں میں جتنے نام گناؤں، آدھی پیپلز پارٹی میں آدھی وزارتیں تو اردو بولنے والوں کے پاس ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی یہ نہیں کہا ہوگا۔ مجھے ذرا یہ بتا دیں، دو چار اگر لوگوں کو بنایا تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن سنیں آپ کا چیلنج یہ ہوگا کہ آپ نے اپنی پچھلی شناخت کو تیزی سے مٹانا ہے، یا آپ کا چیلنج یہ ہوگا کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں آپ کو ایک نئی شناخت کو تیزی سے بنانا ہے؟ چیلنج ہوگا کیا اب آپ کا؟ دیکھیں ہمارا چیلنج اب بھی وہی ہے، جیسے ماضی میں نفرتیں تھیں، ابھی جو صاحب نے جو نفرتیں پھیلائی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ہم اردو بولنے والے بھائی اور ہم مل کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ کراچی سے لے کر کشمیر تک ہم آپس میں جڑیں گے اور پورے سندھ میں محنت کریں گے، پورے پاکستان میں محنت کریں گے، انشاءاللہ اپنے ملک کا جو ہے نام روشن کریں گے، وطن کا نام روشن کریں گے اور وطن کو مضبوط کریں گے۔ یہ نفرت ابھی بھی ہمارا یہی چیلنج ہے کہ ہم نفرتوں کو ختم کریں۔ ہمارا یہ نہیں ہے، کسی سے جنگ نہیں ہے، کسی سے جھگڑا نہیں ہے۔ اچھا اگر میں یا میرے ساتھی اگر متحدہ قومی موومنٹ کو چھوڑ کے آ گئے، ان کے ساتھ کوئی ہماری ایگریمنٹ تھوڑی دی، یہ پوری زندگی لکھ کر تھوڑی دی کہ بھائی آپ غلط کام کرو تو بھی ہم آپ کے ساتھ رہیں۔ ہاں اچھے کام اگر یہ ساری چیزیں نہیں آتی جو مصطفیٰ کمال بھائی نے، انیس قائم خانی بھائی نے جو 3 تاریخ کو جو پریس کانفرنس کی تھی، اگر یہ باتیں سامنے نہیں آتی تو والا ہم کبھی بھی جو ہے وہ متحدہ قوم کو نہیں چھوڑتے۔ اگر ان کی باتوں میں صداقت نہیں ہوتی تو آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے۔ مجھے بتائیں آپ کی دانش میں آپ کی سابقہ جماعت ہے، باوجود اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ صرف الطاف حسین صاحب ہیں، اگر وہ اس جماعت سے علیحدہ ہو جائیں تو آپ کو لگتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا، MQM قابل قبول ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی؟ جواب ہے آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، آپ بہت بڑے اینکر ہیں، آپ کا بہت اچھا نام ہے، انٹلیکچوئل ہیں۔ دیکھیں جہاں سے پالیسی آتی ہے، جہاں سے ہدایتیں آتی ہیں، وہیں سے تو خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں کیا پتہ ہے؟ اب آپ دیکھیں نا یہاں پر اب جو صورتحال ہے پوری کراچی میں، جو چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، روزانہ پریس کانفرنس ہے، روزانہ میڈیا پہ جو چیزیں آ رہی ہیں، یہ کس کی ہدایت پر ہو رہا ہے؟ یہ کس کی پالیسی ہے؟ اگر یہ چیزیں ختم ہو جائے، اب دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ دیکھیں اب رینجرز نے، پولیس نے جو کام کیا ہے، اب سارا امن و امان ہے اور لوگ آرام سے گھوم رہے ہیں، تو ہم یہی تو چاہتے ہیں۔ ہمیں بھائی پیس چاہیے، امن چاہیے، ہمیں روزگار چاہیے، ہمیں جو ہے پانی چاہیے، ہمیں ایجوکیشن چاہیے، مجھے اگر آپ انتہائی مختصر 5 سیکنڈ میں سے بتا سکیں، ندیم نصرت صاحب جو کہہ رہے ہیں کچھ طاقتور ادارے دھمکیاں دے رہے ہیں MQM کے کارکنان کو، آپ کو کوئی دھمکی، کوئی دباؤ، کوئی ایسی کیفیت کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ بالکل بھی نہیں، مجھے کسی کی نہ دھمکی ملی، نہ مجھ سے کسی نے رابطہ کیا۔ میں نے خود 2-3 دن ہوئے ہیں، ابھی میں نے خود مصطفیٰ کمال بھائی سے، انیس قائم خانی بھائی سے میں نے خود رابطہ کیا، اور اس رابطے کے بعد میرے یہ سارے ساتھی ان لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے ان سے رابطہ کیا، پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچے، اور آج آپ نے دیکھا شاندار ہمارا والہانہ استقبال بھی ہوا، اور ہم لوگ جو ہے ساتھیوں کے ساتھ ہم نے شمولیت بھی کی۔ اور اچھا مزے کی بات یہ کہ یہ جو لوگ میرے ساتھ آئے تھے یہ پورے سندھ کے ہیڈ ہیں، یہ کوئی زونل انچارج تھا، کوئی مرکزی کمیٹی کا ممبر تھا، کچھ لوگوں نے الیکشنیں لڑی تھی، یہ سب لوگ وہی ہیں، یہ ان کے پیچھے ہزاروں لوگ ہیں، یہ اپنی برادریوں کے بڑے ہیں۔ تو یہ کسی دیکھیں یہ جتنے بھی لوگ آئے ان کی کسی کی کوئی ایگریمنٹ نہیں تھی کہ بھائی آپ غلط کام کرو گے تو آپ کے ساتھ رہیں، ہم ایک نیک مقصد لے کر آئے ہیں، ہمیں ایک بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا۔ کوئی بھی کسی پارٹی میں کے سابق رکن سندھ اسمبلی ہم سے بات کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی
गुफ्तगू सुनकर उनको ये तरगीब हुई कि वो इस जमात में शमूलियत इख्तियार करें, और अपने चैलेंज के हवाले से वो बता रहे थे कि लोगों को जोड़ना, अमन का पैगाम आगे फैलाना, यही उनका नया चैलेंज होगा। एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे नाज़रीन। इंज़माम उल हक पाकिस्तान के साबिक कप्तान, उनको अब कौमी टीम का चीफ सेलेक्टर तैनात कर दिया गया, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरियार खान साहब ने साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंज़माम उल हक साहब को कौमी टीम का नया चीफ सेलेक्टर तैनात कर दिया और साथ ही मुश्ताक अहमद साहब को नेशनल एकेडमी के हेड कोच के ओहदे पर तैनात किया है। इस मौके पर शहरियार खान साहब ने जहां खुशी और इत्मीनान का इजहार किया अपनी इस नई तैनाती के हवाले से, वहीं इंज़माम उल हक साहब ने भी जब बात की तो उन्होंने कहा कि उनको खुशी है इस ओहदे पर और वो कोशिश करेंगे कि अपनी ज़िम्मेदारियों से इंसाफ कर सकें। शहरियार खान साहब ने बताया कि अपनी टीम का ऐलान इंज़माम साहब खुद करेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने बताया कि उनकी टीम में तौसीफ़ अहमद साहब, वजाहतुल्लाह बास्ती साहब और वसीम हैदर साहब सेलेक्टर्स होंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉन न्यूज़ के सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल गफ्फार। अब उनसे हम ये पूछेंगे कि ये एक नई सिलेक्शन कमेटी नया क्या करेगी, और जो एक मुश्किल सवाल है कि सिर्फ चेहरे बदलने से आखिर क्या हो जाएगा। तो अब्दुल गफ्फार, ये मुश्किल सवाल आपके लिए, ये नई सिलेक्शन कमेटी क्या नया कर पाएगी आपकी दानिश में? देखिए मुश्किल टास्क है जवाब, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट इस पर जिस दौर से गुजरी कोई आसान दौर नहीं है, जिसमें पाकिस्तान के पास डोमेस्टिक लेवल पे ऐसे क्रिकेटर्स नहीं मिल रहे हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट पे परफॉर्मेंस दिखा सकें। लेकिन अच्छी बात जवाब सर इस पूरे मामले की मैं ये कह सकता हूँ कि एक बड़ा क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर बना है, जो कि माजी में ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि वो कोचेस के ओहदे हासिल करें, जैसे वकार यूनिस ने हासिल किया, या टीम मैनेजर जैसे मोइन खान। तो इंज़माम उल हक का बहरहाल आना लोगों के लिए बाइस इत्मीनान है, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज है। और हैरान कुन तौर पर जवाब जो सिलेक्शन कमेटी का जो चुनाव किया है वो बड़ा सरप्राइजिंग था, जो कि सिलेक्शन कमेटी में बहुत अरसे से वही साइकिल रहती है कि बलोचिस्तान से, सिंध से वही पुराने नाम चीफ सेलेक्टर के साथ जो है वो जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इंज़माम उल हक पूरे मुकम्मल इख्तियारात के साथ आए हैं, और जिस अंदाज से वजाहत वास्ती जिनके साथ उन्होंने खुद क्रिकेट खेली है, वसीम हैदर जो कि उनके 92 वर्ल्ड कप के साथ टीम के पार्टनर थे, इसके अलावा जो तौसीफ अहमद हैं, उनका बहुत हैरान को सिलेक्शन है। लेकिन बहरहाल इंतजाम ने जो इसकी लॉजिक पेश की वो यही है कि तीनों सिलेक्टर जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में साथ हैं। इंतजाम की अपनी रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छी रही है, अफगानिस्तान ने उनके अंडर अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज जवाब यही होगा कि पाकिस्तान में वो जो कल्चर है कि पीसीबी के अंदर तैनाती सिलेक्शन कमेटी की जो होती है उसके बाद बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है पीसीबी के अंदर, सिलेक्शन कमेटी के अंदर। तो देखना है कि इंतजाम चूँकि खुद एक बड़ा नाम है और यहाँ पर क्रिकेट हल्कों में बात की जा रही है कि दो बड़े नाम जब एक साथ होते हैं, जैसे कि चेयरमैन शहरियार खान खुद हैं और फिर इंज़माम उल हक, तो क्या ये एक साथ चल पाएंगे, ये ऐसा सवालिया निशान है, इसका जवाब वक्त देगा। चूँकि ओवल टेस्ट आपके सामने है, जब ये वाक़या पेश आया था इंज़माम उस पर कप्तान थे, शहरियार खान उस पर जो चेयरमैन पीसीबी थे, इख्तलाफात हुए थे, जिसके बाद फिर शहरियार साहब को घर जाना पड़ा था। तो ये बहुत गंभीर सूरत हाल है और यकीन तौर पर कामयाबी मिलेगी, जवाब तो सब कुछ छुप जाएगा। इंज़माम उल हक साहब ने कहा कि वो बतौर कप्तान अपनी बात मनवा लेते थे सेलेक्टर से। हम इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में देखते हैं, T20 हो, एशिया कप हो या कोई और सीरीज, कोच और कप्तान ये शिकवा करते नजर आते हैं कि जी हम क्या करें, सेलेक्टर्स ने खिलाड़ी खुद चुन लिए थे। सो अब ये भी बदलेगा इंज़माम उल हक साहब के चीफ सेलेक्टर होने के नीचे, इस उनके ओहदे के बाद? देखिए इंतजाम का जो दौर था जवाब पाकिस्तान क्रिकेट का वो आखिरी सुनहरा दौर मेरे ख्याल में कहलाया जा सकता है ना। पाकिस्तान टीम इंग्लैंड को पाकिस्तान में हरा दिया करती थी, वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में टेस्ट मैच हरा के आ गई थी, फिर श्रीलंका को श्रीलंका में हरा के आई थी। पाकिस्तान की जो वो टीम थी जवाब वो स्टार स्टडेड थी, वहाँ पे इंतजाम एक बड़ा नाम था, एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर था। जब वो एज अ कप्तान सिलेक्शन कमेटी से बात करता था तो सिलेक्शन कमेटी की मजाल नहीं होती थी कि वो कप्तान को मदद कर सके, क्योंकि उन्हें पता था कि इसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। कप्तान खुद अगर अच्छा होता है तो उसकी बात मान ली जाती है। पाकिस्तान की मौजूदा जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर है जवाब, अगर उसमें आप देखें तो नए T20 कप्तान तो अभी हालिया बने हैं, अजहर अली खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, मिसबाह उल हक एक ऐसे कप्तान है टेस्ट टीम में जिनकी शायद मुझे लगता है कि इंतजाम ज्यादा बात सुनेंगे, क्योंकि वो खुद स्टैब्लिश हैं, उनको पता है कि एक मिसबाह का इस पर स्टेचर है, वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने वाले कप्तान है। तो ये नया जो कम्बिनेशन है, यू नेवर नो जवाब के पाकिस्तान क्रिकेट में कोई चीज स्टार्ट बहुत अच्छे तरीके से होती है। मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जब हारून रशीद को लेकर आए थे, शुक्रिया। इसी तरह मैं आप अदा करता हूँ, हमारे सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट ये कह रहे थे कि नई टीम जो सेलेक्टर्स की है पीसीबी की, उसके लिए बहरहाल ये चैलेंज आसान नहीं है, एक पेचीदा और मुश्किल चैलेंज है सिलेक्शन के हवाले से। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।